मगर बहारी ने अपना पासपोर्ट खुद ही जला दिया। नंदीजन सफ़ीर की परेशानी बढ़ गई। हमारे वहाँ से निकलने के बाद सब इसी का तो था। होटल में शेयर्स, घर और क्या क्या नहीं दिया हमने इसे। वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं पाशा बे का कोई भी फ़र्द वहाँ वापस आए। मगर वो हमारे पीछे रूम ब्लॉक तक आया था और मैं इस लड़की को इसकी जिम्मेदारी पर छोड़ कर गया था। इसे तुम्हारे पीछे आना चाहिए था। बहारे ने तुम्हें एक तरफ की बात बताई थी, अगर तुम दूसरी की तरफ की बात सुन लेती तो इतना मसला ना होता। काउच पर बैठी हिया को लगा वो इस दुनिया की सबसे कम अकल वकूफ लड़की है। इसे बहारे पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। अपनी छोटी बिल्ली से वो वफा हो भी नहीं सकती, मगर इसे खुद सफ़ीर से बात करनी चाहिए थी। मगर नहीं, मसला ये भी नहीं था। मसला ये था कि बहारे को क्या कबरदोगी के बारे में बता चुकी थी, मगर ये बात वो इस वक्त जहाँ को नहीं बता सकती। एकदम से इसे ढेर सारा रोना आया। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। बहुत मुश्किल से कहकर वो जहन्नम में जाओ तुम सब के अल्फाज लबों पर रोक कर वो उठी। तुम सो जाओ, मुझे काम है। होते से कदमों से चलती बाहर आई। वही गुस्सा या दुख में जगह छोड़ देने वाली आदत। बाहर कॉरिडोर में ज़रा आगे जाकर एक बेंच पर नस्ल था। वो इस बेंच पर दोनों कुनियाँ रखे हाथों में चरत छुपाई बैठी थी। बार बार दिल भर आ रहा था शर्मिंदगी कि वो जान गया था कि वो इसका फ़ोन चेक करने आई थी। बदतमीज़, कभी सोता भी था तक नहीं। इतनी ज़ोर से हाथ पकड़ा। इसने चेहरे से हाथ उठाकर कलाई को देखा। इतनी सुर्ख भी नहीं पड़ी थी, मगर फिर भी सर रोना आ रहा था। दफ्तन दाई जानब आखिर हयान बेहतियात सर उठाकर देखा। कमरे से निकल कर इसकी तरफ आ रहा था। तो ये तय था कि हर दफ़ा इसके पीछे आएगा। तुम क्यों निकल आए हो? जाओ जाकर लेटो। अभी नर्स ने देखा तो 100 बातें सुनाएगी। वो परेशानी से बोली। जहाँ जवाब दिए बगैर इसके साथ बेंच पर आकर बैठा। तुम बाहर क्यों आई? इसकी तरफ चेहरा किए धीमे लहजे में पूछ रहा था। कॉरिडोर में रोशनी थी, सफ़ेद रोशनी, पर वो चांदनी सी नहीं थी। क्योंकि तुम्हें ये अंदर बैठी बुरी लग रही थी। हाँ खैर, लग तो रही थी, मगर इतनी भी नहीं कि बाहर आ जाओ। मैं बर्दाश्त कर ही लेता। वो संजीदगी से इसे देखते हुए कह रहा था, अगर इस वक्त इसके हाथ में कोई चीज़ होती तो इसकी पट्टी वाले सर के ऊपर से सर का भी लिहाज न करती। तुम जाओ, मैं यही ठीक हूँ। मोरो सीधा करके सामने दीवार के देखने लगी। अब नया मसला क्या है तुम्हारा? मेरा मसला कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मेरी ज़िंदगी में भी एक पहेली है जिसको मैं कभी हल नहीं कर सकती। पता नहीं इतनी मायूसी और बेजारी किस बात पर थी, मगर थी ज़रूर। तुम्हारा मसला पता है क्या है? उसके चेहरे को देखते हुए कहने लगा, तुम एक बात समझ नहीं पा रही कि तुम किसी चीज़ की कितनी ही सफाई यकीन कर लो, इस पर जाले फिर से बन जाते हैं। ये जो तुम बार बार स्ट्रगल करते करते थकने और मायूस होने लगती हो ना, ये इसी वजह से है। और ये सब के साथ होता है। इस फेज में यूं ही बेजार होकर बैठ नहीं जाते, बल्कि खुद को मनफी रद्द-ए-अमल से महफूज रखने की कोशिश करते हैं। सब्र इसी चीज़ का नाम है, खुद को मनफी रद्द-ए-अमल से रोकना और मुस्बत सोच पर जमाए रखना। जब इसने जाली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो तभी चूंकियों को याद आया, डॉक्टर इब्राहिम ने भी ऐसी ही बात की थी मुझसे, मकड़ी के जालों की। वो बोले तो इसकी वासिल नाराज़गी मफहूम थी, सिर्फ गहरी सोच बनाई थी। सर्द खामोश कॉरिडोर में एकदम से हल्का सा अंधेरा छाया हुआ। दूर कहीं से बगी हुई चांदनी फर्श पर गिरने लगी। ज़रूर कही होगी। कुरान को समझ कर पढ़ने वाले इसकी पहेलियों पर इसी तरह गौर करते हैं। उस बाब में सर हिला कर कह रहा था, कितने अरसे बाद ऐसे लगा था इससे मेजर अहमद फिर से मिल गया है। वही धीमा ठहरा हुआ लहजा, वही बातें। तो फिर मैं कुरान की पहेलियों की हल नहीं कर सकती? सर इब्राहिम का कहना है कि सूरह अहज़ाब की आयत में कुछ था जो मैंने मिस कर गई। दूर कॉरिडोर के सिर पर गिरी चांदनी इसकी गिर्द लिपटी जा रही थी। हर आदमी एक एक आयत को मुख्तलिफ तरीके से देखता है और खुद से रिलेट करते हैं। उसी किसी और एंगल से देख रहे होंगे, मगर जो भी चीज़ होगी वो इस आयत का आखिरी राज कभी नहीं होगी। तुम्हें हर दफ़ा वो आयत या वो सूरा या सिर्फ एक लफ्ज़ कोई नया राज देगा और कोई भी राज आखिरी नहीं होगा। चांदनी का पानी सा फर्श पर बहता अब इससे ज़रा सा भी दूर था। क्या तुम मेरे लिए इस पहेली को हल कर सकते हो? या कुरान और नमाज ये दो चीज़ें हैं जो हर इंसान को खुद ही करनी होती। ये कभी कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता। चांदनी वक्त इन कदमों में आता इनको लिपटने लगा। चांदनी के मुजस्मे लौट आए थे, लेकिन मैं तुम्हें कुरान की कुछ पहेलियाँ बता सकता हूँ जो बहुत से लोगों ने हल की हैं। जैसे जैसे चांदनी के मुजस्मे दान से निचला लब दबाया, कुछ सोचते फिर कहने लगा, जैसे तुमने सूरह अल फलक तो पढ़ी होगी, और जहाँ किसी को सूरह अल फलक और सूरह नास ज़बानी याद नहीं होगी, ओह फिर सूरह अल फलक की तीसरी आयत याद करो, वमन शर गासिकिन इज़ा वक़ब। इस आयत का तर्जुमा हमारे यहाँ अमूमन यह कहा जाता है, मैं पनाह मांगता हूँ रात के शर से वो छा जाती है। ठीक चांदनी की तह पूरे कॉरिडोर में चढ़ गई। हर सौ मदम से चमकनाहट थी, यानी कि गासिक के शर से पनाह मांगी गई है। यहाँ गासिक का मतलब होता है
اندھیرے کرنے والا یعنی کہ رات، لیکن ملہمِ برق کو ٹھہرا۔ غاسق کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے، مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غاسق کے لیے استعمال کیا۔ فرمایا، کیا تم وہ مطلب جانتی ہو؟ نہیں، چاندنی کے مجسمے نے ہولے سے نفی میں صلاح وہ پانا پلک چھپ کے پہلے مجسمے کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ سے ٹوٹ ہی نہ جائے۔ میں تمہیں اس کا دوسرا مطلب بتاتا ہوں، بلکہ دکھاتا ہوں۔ ادھر وہ اٹھا اور اس کے ہاتھ ساتھ ہی کھڑی ہوگی۔ اس نے آگے چلتا اپنے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، صرف گلاس ڈور سے چاندنی اندر جھانک رہی تھی۔ جہاں اس روز دروازے کے پاس جا کھڑا ہوا اور جب اس کے پہلو میں کھڑی ہوئی اس کے باہر اوپر کی جانب اشارہ کیا، وہ ہے غاسق۔ حیا نے اس کی انگلی کے طاقت میں دیکھا، وہاں سیاہ آسمان پر چاند کی ایک ٹیکے چمکا رہے تھے۔ چاند غاسق کا دوسرا مطلب چاند ہوتا ہے۔ اس نے بے یقینی سے دوہراتے ہوئے جہان کو دکھایا۔ جہان نے ذرا سا مسکرا کر سر کو اسباب میں ہلایا۔ اس کا چہرہ آدھا اندھیرا اور آدھا سلور روشنی میں تھا۔ چاند کے شر سے پناہ، مگر چاند میں کون سا شر ہوتا ہے؟ اسے ابھی تک اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ ہر چیز میں خیر اور شر دونوں ہوتے ہیں۔ چاند بہت پیارا اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ تم نے کبھی دیکھا ہے سمندر کی لہروں کا مد و جزر؟ حیا نے سر اسباب میں ہلایا۔ یہ تو وہ جانتی تھی کہ چاند کھینچتا ہے ان لہروں کو، چاند میں بہت کشش ہوتی ہے، مگر اس سمندر کی بات ہے، انسان کا اس سے کیا تعلق؟ کہتے ہوئے حیا نے پھر گردن پھیر کے شیشے کے پار آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھا۔ حیا، چاند سمندر کو نہیں، چاند پانی کو کھینچتا ہے، چاند ہر پانی کو کھینچتا ہے۔ اس نے انگلی سے حیا کے کمپنی کو چھایا۔ ادھر تمہارے دماغ میں بھی فلوئڈ ہوتے ہیں، پانی ہوتا ہے، چاند اس کو بھی اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جن لوگوں کا دماغ غیر متوازن ہوتا ہے وہ پاگل کہلاتے ہیں، اور پاگل کو ہم انگریزی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ لمحے بھر رک کر کسی شہر کے زیر اثر سن رہی تھی۔ چاند کو ہم لیوان کہتے ہیں اور پاگل لیوانٹین کہتے ہیں۔ چاند اور دماغ امراض کا بہت گہرا تعلق ہے، یہ انسان کے خواص پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ مرض عشق میں مبتلا ہوتے ہیں، شاعر وغیرہ، وہ چاند کا ذکر بہت کرتے ہیں۔ چاند بہت خوبصورت ہے، یہ اندھیرے میں ہمیں راستہ دکھاتا ہے، اس کی خیر ہمیں سمیٹنی چاہیے، مگر اس کی شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ کیا تم مانتی ہو قرآن کی پہلیاں زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں؟ حیا نے ہویا سے سر اسباب میں ہلایا۔ اس وقت سارے جہاں میں ایسی جادوئی اثر چھایا تھا کہ اسے لگا کہ اس کے کچھ کہنے سے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ہاں، میں نے اپنا فون کا متبادل پاسورڈ ہٹا دیا ہے، اس نے کہا، اور ایک دم سے شہر ٹوٹا، چاندنی ٹچک گئی اور اس کی برتن کہیں ہوا میں تحلیل ہو گئی، جیسے کسی خوابصورت جگہ۔ پھر ذرا سے چاندنی چلائی، واپس کاؤچ پر جا بیٹھی، جہاں دھیمی مسکراہٹ سے اسے دیکھتا رہا۔ بیڈ کی طرف چلا گیا۔ حیا نے پھر گردن پھیر کر شیشے کے پاس دکھتے چاند کو دیکھا۔ ونڈو چائم کی پنکھڑیاں ابھی تک چاندنی میں نہال ہوتی تھی۔ صبح اس نے بہارے کی اچھی خاصی کلاس کی۔ تم نے مجھ پر یہ تاثر دی کہ سفیر نے تم سے یہ سب کہا ہے، جبکہ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ تم نے مجھے مس گائیڈ کیا۔ میرا مطلب وہی تھا، وہ منائی، مگر حیا اس کے سامنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتی ہی سن نہیں رہی تھی۔ تم نے جھوٹ بولا مجھ سے، تم نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا۔ اچھا سوری، آئندہ نہیں بولوں گی۔ 2 بار اس کی سوری کرتی مناتی کوشش کرتی حیا خفا خفا سی سامنے پر صوفے میں جا بیٹھی، جہاں کے سامنے اٹھائی جانے والی شرمندگی کا بدلہ کسی سے لینا تھا۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ اٹھ کے اس کے سامنے کھڑی اور ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ حیا نے ابر اٹھا کر ایک سخت نگاہ سے ڈر نہیں، میں تم سے بہت خوش ہوں، اور اگر میں نے یہ سب عاشق کو بتا دیا تو؟ یہ بات بہارے نے اپنی سب سے معصوم شکل بنائی اور بہت سی ناصحانہ انداز میں بولی، اچھی لڑکیاں شکایت نہیں کیا کرتی۔ ہاں، مگر اچھی لڑکیاں تھپڑ بہت اچھی لگا سکتی ہیں، اور میں تمہیں بتا رہی ہوں، کسی دن تم میرے ہاتھوں بہت پیٹو گی۔ بہارے لپک کر اس کے پیچھے سے آئی اور اس کے گردن میں بازو ڈال کر چہرے اس کی گال سے ملنے لگی۔ بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے سلمان، اچھا مکھن مت لگاؤ، مجھے ابھی جانا ہے، پھر شام میں آؤں گی۔ بہارے نے بازو ہٹا کر حفیظ سے دیکھا، اور میں پھر اس چھوٹی چڑیل کے ساتھ رہوں گی سارا دن۔ اب تمہاری کسی بات کو یقین نہیں کر۔ اپنی مصنوعی ناراضگی کو جاری رکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہو، چلو کچھ گفٹ لینے ہیں، میں نے نانی اور باقی سب کے لیے۔ میں اس چھوٹی چڑیل کے لیے کچھ نہیں لوں گی۔ بہارے نے ناز پکڑ کر احتجاجاً کیا، مگر حیا نے رک کر اسے گھورا اور سوری کہتے ہوئے ساتھ چل دی۔ کل جہاں نے ڈسچارج ہونا تھا، سو ان کو واپس قبیلہ چلے جانا تھا۔ یقیناً یہ مسز عبداللہ کی فیملی سے اس کی آخری ملاقات تھی، اور ان 5 ماہ میں ان کی طرف سے دکھائے گئے خلوص مہمان نوازی کو بدلا تو نہیں اتار سکتی تھی۔ پھر بھی سوچا کچھ تحائف خرید لیں۔ اس کے دیے گئے تحائف بھی اس کے پاس تھے، اور تحفے تو محبت کا وہ نشان ہے جس کی واپسی کی ضروری ہوتی ہے۔ نانی مسز عبداللہ مہر نے اپنے تحائف لیتے ہوئے اس سے کہا بھی کہ اسے تکلف کی ضرورت تھی، مگر اس کی محبت میں مسرور ہوئی تھی۔ اروا کے لیے اس نے کیپٹن پلانٹ کا کارٹونز، کچھ CDs،
डिज़ायरली इसने इस मासूम बच्चे की धीमी आवाज़ में शुक्रिया के साथ इन्हें वसूल किया। फिर इसने शर्मीली मुस्कान के साथ बहार इकबाल को अपने गिफ्ट दिखाने की कोशिश की, मगर लड़ादार की शहजादी नाक सुकड़े बैठी रही, जैसे इससे अरवा में कोई दिलचस्पी न हो। तब खिया को समझ आई कि बहारे ने ये मूडी अंदाज किसी से कॉपी किया है, जहाँ और वो भी ऐसे ही था, और बहारें इसकी हर अंदाज को अपनाने की कोशिश करती है। दोपहर में वो जहाँ की तरफ चली, इसने प्राइवेट रूम का दरवाज़ा खोलने ही लगी थी कि अंदर से किसी की ने खोला और रुक गई। अंदर से एक तुर्क लड़की बाहर आ रही थी। साथ ही कमरे का मंजर वाजिया था। लोग एक मामूर मरीज को बेड पर लटा रहे थे। या का सांस जैसे किसी ने रोक लिया। इसने दोबारा से रूम नंबर देखा। सिस्टर, मेरा मेरा मरीज कहाँ है? एक शनासा नर्स दिखाई दी और दौड़ कर सफाई की। परेशान फिक्रमंदी खौफ क्या था इसने जो महसूस नहीं किया। वो जो सुबह डिस्चार्ज हो गया था, हक दक्सी नर्स को देखने का, मगर इससे तो कल जाना था। हाँ, मगर वो ठीक था। 3 हफ्ते बाद तो बिल्कुल बिल जैसा हो जाएगा। लेकिन वो गया कहाँ? इस बात पर नर्स ने निशाना चलाई और ट्रे लेकर आगे गई। वो हया का दिमाग साई कर रहा था और थके थके कदमों से पलटी वापस जाने लगी। अब क्या करेगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब कॉरिडोर के वस्त पर थी कि एकदम कुछ याद आया। भाग कर एसी रूम की चौखट तक वापस आई। दरवाजा अभी तक नहीं हुआ था। ग्लास डोर सामने ही नजर आ रहा था और इसके ऊपर कीले ऊपर वही पेंटिंग की आवाजें थी। मेरा मेरा विंडो चाप था इधर। बाहर आती नर्स को उसने फिर रकम मैं नहीं जानती, अपनी सारी चीजें ले गया है और पता नहीं विंडो चाप ले गया या ऐसे कहीं फेंक दिया था जहाँ से अंदर का कुछ पता न था। ये तो तय था कि इसे दोबारा कर दिया जाना था और इनकरा देखने में वो वैसे भी इसे दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसे दाल से निकलाई। होटल में आने के बाद सबसे पहला काम इसने इरम को फ़ोन करने का किया। इरम, वो वीडियो विनीत को किसने दी? तमीद के बाद इसने तेजी से पूछा। इरम एक सानी के लिए खामोशी की। जब सारे शहर में फैल सकती है तो हो सकते हैं इस वेबसाइट से इसने भी देख ली हो। यू नो व्हाट इरम, मैंने यो तो ये कहा ही नहीं कि मैं किसी वीडियो की बात कर रही हूँ। हमारे दरमियान एक वीडियो का इश्यू था और जाहिर है तुम इस बात को जहन्नम में जाओ। तुम इरम संभल कर बात बनाना चाह रही थी, मगर हिया ने ठग से फ़ोन बंद कर दिया। इसे इसका जवाब मिल गया था। इरम ने एक डमी को और रिसीवर को देखा, फिर शाने चलाते हुए वापस क्रेडिट पर डाल दिया और वहाँ रखा चाय का कप उठा लिया। चिकनी हया का मालूम हो गया था कि वो वीडियो इसने वरीद को दी है, लेकिन अब इसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके पास खोने को अब मजीद कुछ नहीं था। इसने चाय का कप लबों से लगाया। गर्म करवाट से हमारी अब इसके अंदर उतर रहा था। क्या जहन्नम में जाऊँ मैं? नहीं हया, तुम होगी जिसको अब इस तरह बहुत कुछ खोना होगा, जिससे मैंने बहुत कुछ खोया था, वह भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब अपनी दवाई का मजा तुम खुद ही चखो। वो दिल्ली दिल्ली में अपनी कजन से मुखातब थी। वो दोनों चचाजाद बहनें थी, फर्स्ट कजन, और वो बिल्कुल ऐसी ही थी जैसी कजन होती हैं। जब माँ ताल्लुकात खराब हुए तो इनके भी हो गए, मगर जब फैजाम होगा फिर दोनों फिर से हो गई दोस्ती। और इनकी बहुत ही बड़े बड़े से फैमिली फंक्शन के बाद वो फिर से एक हो जाया करती थी। कज़न एक बहुत प्यारा रिश्ता जो बड़ों की सियासत मुनाफत की गिरद में बहुत मेला हो जाता था। पिछले 2-3 बरस में इनकी मांग का ताल्लुकात हो चुका थे, सो इनकी दोस्ती भी अपने रुच में रही। और ये इन्हीं दोनों की बात है जब वह दावत भाई की शादी के बहुत करीब थी कि वो पहली दफ़ा वली से मिली। इस रोज़ वह दावत भाई ने अपनी यूनिवर्सिटी से ब्रेक किया था, मगर दरमियान में एक काम बन पड़ा तो वो ऑफिस की तरफ आ गए। अब वह इन दोनों में वैसे ही ऑफिस नहीं जा रहे थे। दावत भाई बिल्डिंग में काम चले गए। वो बाहर गाड़ी में बैठी, तभी कोई इसके पास आकर रुका और स्मार्ट कोट लिखा सा नौजवान था। दावत भाई की कार को पहचान गया, इसलिए हैरियत पूछते रुक गया। जल्दी जल्दी सारी बात बताकर हमने शीशे ऊपर चढ़ा दिएगा। जो भाई ने देख लिया कि वो किसी लड़के से बात कर रही है तो इसकी खैर नहीं थी। वो नौजवान चला गया, मगर इसी दिन शाम में इसने इसके लैंडलाइन पर फोन किया। अरे की ये तो जानने के लिए पहले तो वो बनाई, मगर फिर इसने बहुत शादगी से बताया कि इसका नाम वलीद है और उनके बिजनेस पार्टनर का बेटा है, इससे कुछ बात करना चाहते हैं। इसी वक्त अब्बा की गाड़ी की हारन सुनाई दी और अगर फ़ोन रखती तो वलीद दोबारा कर लेता। अब्बा उठा लेते थे अंदर आने हमारी थे। सो जल्दी इसमें इसने यही कहा कि मैं बाद में बात करेंगे। उतनी जल्दी में फरीद ने इसका मोबाइल नंबर पूछ लिया। फिर इन्हें बिना सोचे समझे नंबर दे दिया और फ़ोन रख दिया। अब्बा जब तक ड्राइव करने जा चुकी थी, दिल अभी तक धक धक कर रहा था, मगर वलीद ने फिर किसी का भी लैंडलाइन पर फ़ोन नहीं किया। वो अब इससे मोबाइल पर फ़ोन करता था। इसने बताया था कि वली इसके वालिद का रिश्ता इसी घर में करना चाहता है। वो ये नहीं चाहता था कि सलमान साहब, जाहिर साहब, फुरकान साहब में से किसी बेटी का जिक्र कर रहे हैं, या अगर वो चाहता था तब भी इसने जाहिर किया कि नहीं पता जानता है। इसका ख्याल है कि वो इरम ही थी। शुरू में वो कशिश कर रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका जहन खुशगवानी में बनने लगा।
اسے اب ولید سے بات کرتے ہوئے کسی قسم کا ڈر یا خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ بعض گناہ اتنی لمبی سڑکیں ماند ہوتے ہیں جن پہ کوئی اسپیڈ بریک نہیں ہوتا، اس پر چلنا شروع کرو تو بس انسان پھر چلتا چل جاتے ہیں اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ رک نہیں پاتا۔ ارم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اور حیا کے ہمراہ شاپنگ پر جانے کا پلان کرتی تو حیا کو وہیں کسی شاپ میں چھوڑ کر قریبی کسی ریسٹورینٹ میں آ جاتی جہاں ولید اس کے بلواتا تھا۔ ایسے موقع کو کہ ہفتے میں ایک بار آتا تھا مگر ضرور آتا تھا۔ ولید ایک دو دفعہ پھنس گیا پھر نہیں گیا۔ اس کے فرقان صاحب سے کوئی ملاقات نہ تھی۔ آج کل وہ ذرا فارغ تھا اور باقاعدہ کام شروع کرنے میں بھی وقت تھا، سو اس کے لیے ڈیروں وقت نکال لیا کرتا تھا۔ پھر داور بھائی کی مہندی والے دن اس نے اماں کی زبانی سنا کہ امیر لغاری اپنے بیٹے ولید لغاری کا رشتہ حیا کے لیے مانگنا چاہ رہا ہے، اور ارم کو لگا وہ مٹی کے ڈھیر بن گئی ہے۔ اس کے بعد زندگی عجیب سی ہو گئی تھی۔ اس سے پہلی محبت تھا اور وہ اسے کھونا کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کو حیا سے جتنا برکشت کر سکتی تھی اس نے کیا۔ اس نے نکاح کے بارے میں بتایا، بظاہر ولید یہی کہتا کہ حیا میں انٹرسٹ نہیں، اور پھر اس سے نکاح کا اس کے والد کو علم ہوا تو یہ رشتہ والا معاملہ از حد دب گیا، مگر ارم محسوس کرتی کہ وہ حیا کے بارے میں بہت سوالات کرتا تھا۔ وہ کر رہی تھی قدر ہے اس کی پسند ناپسند، کوئی کمزوری، وہ سب اتنا مانوس انداز میں پوچھتا کر تک بتا دیتی، مگر پھر بہت بات بھول جاتی۔ وہ ولید سے کہتی رہتی کہ اس کے لیے رشتہ بھیجو، بس چند دن اور کہہ کر ٹال دیا کرتا، مگر اس کا اندازہ بتاتا تھا کہ وہ ارم سے زیادہ ارم میں دلچسپی رکھتے ہو، اس میں خوش تھی۔ سب سے بڑی بات جو ولید سے شادی کرنے کی تھی وہ یہ تھی کہ اسے خاص نجات مل جائے گی، وہ اپنی مرضی سے پین اڑ سکتی تھی۔ اسے ابا کا خوف نہیں تھا۔ آزادی ایک نعمت ہے جو اسے جبری پردے کے باعث اس کی دسترس میں نہیں تھی۔ پھر ایک رات سب کچھ لٹ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں کرسی پہ بیٹھی آدھی رات کے بعد بھی ولید سے فون پر بات کر رہی تھی۔ کمرہ لاک کرنا وہ بھول گئی تھی۔ اب معمول سے وہ کام کر کے خوف کم ہو گیا تھا۔ یہ خوف واپس تب آیا جب اس نے ابا کو چوکھٹ پہ کھڑے دیکھا۔ گھبرا کر کھڑے ہوئے پھر ارم نے فون بند کر دیا، مگر وہ دیکھ چکے تھے اس وقت اس سے بات کر رہی ہو۔ وہ سخت تیور کے ساتھ اس کی طرف آئے اور اس کے ہاتھ سے تقریباً موبائل چھینا۔ وہ قادے دل کے ساتھ ابا کو کال لاک کرتے کھولتے دیکھا۔ اس نے ولید کا نمبر حیا کے نام سے سیو کر رکھا تھا۔ اس کی تمام تر دوستیں جو چھپے دوست رکھتی تھی اپنے ان دوستوں کے نام لڑکیوں کے نام سے محفوظ کرتی تھی۔ سعد کا نام رکھ دیا، سعدیہ کا نام فائزہ رکھ دیا، فیضا۔ حیا سے اس وقت کیا کام تھا؟ انہوں نے نمبر دیکھ کر کڑی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ٹائم کا فرق ہے، ان کی اتنی رات نہیں ہوئی۔ یہ حیا کا نمبر تو نہیں ہے، یہ پاکستان کا نمبر ہے۔ وہ نمبر چیک کرتے ہوئے بول رہے تھے، وہ رومنگ پر ہے اس کا فون ابا، اس نے دوسرا نمبر ہے۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے مشکل کہہ پائی تھی۔ اس وقت موبائل بجنے لگا۔ حیا سلمان کالنگ۔ ولید اسے کال بیک کر رہا تھا۔ کبھی ایسی صورتحال پیش تو نہیں آئی تھی، سو وہ سمجھ نہ سکا کہ ارم نے ایک دم کال کیوں کاٹی۔ اللہ میں اس نے بہت سی دعا کی کہ ابا کال نہ اٹھائیں۔ جا ولید آگے سے کچھ نہ بولے، مگر ابا نے کال اٹھائی اور کچھ بولے نہیں، اور ابا سے چند قدم دور کھڑی تھی، مگر اسے ولید کا ہیلو ہیلو کہنا سنائی دیا۔ کون بول رہا ہے؟ وہ درشیل سے بولے۔ دوسری جانب چند لمحے خاموشی رہی، چھائی رہی، پھر کال کاٹ دی گئی۔ ابا نے شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر کال ملائی، مگر اس کا فون بند جا رہا تھا۔ یہ کون لڑکا تھا جو تم سے کہہ رہا تھا حیا کا نمبر؟ تو تم کہہ رہی حیا کا نمبر؟ وہ سے وغیرہ آئے۔ سائمہ تائی بھی آواز سن کر ادھر آئی۔ ارم منا رہی تھی مگر ابا اس کی نہیں سننے لگے۔ حیا کے ساتھ اس وقت کوئی لڑکا تھا تو اس میں ارم کا کیا قصور ہے؟ اماں نے اس بات کو رخ دینے کی کوشش کی جس پر اماں لمحے بھر کو شگفت پڑ گئے۔ ہو سکتا ہے حیا سبین کے گھر ہو اور سبین کے بیٹے نے فون اٹھایا ہو۔ لائیں مجدین فون پہ پوچھتی ہیں حیا سے، مگر ابا نے اماں کو فون نہیں دیا۔ انہوں نے خود اپنے فون سے حیا کا کال بنائی۔ کسی سوکھے پتے کی طرح لرزتی ارم نے شدت سے دعا کی کہ حیا فون نہ اٹھائے یا پھر اس سے بچا لے۔ پہلے تو اس نے واقعی فون نہیں اٹھایا، مگر دوسری بار جس میں عمران نے اسی طرح ابا نے غصے سے بڑے کھڑے اس سے پوچھا اور حیا نے اس کی عزت نہیں رکھی، اس نے صاف انکار کر دیا۔ فون رکھتے ہی ایک زوردار تھپڑ ابا نے اس کے چہرے پر دے مارا۔ تھپڑ اتنے زیادہ تکلیف دہ الفاظ تھے جو انہوں نے اسے اور اس کے تدبیر کو دیے تو اپنی عزت و مقام ابا کی نظر میں کھو چکی تھی، اور یہ سب کچھ صرف حیا کی وجہ سے ہوا تھا۔ کیا تھا اگر وہ جھوٹ بول دیتے، کیا تھا اگر وہ اسے بچا لیتی، مگر نہیں۔ اس نے دوستی کے رشتوں کو کسی کا بھی پاس نہ رکھا۔ اماں تھی جو ابا کے سامنے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کرتی مگر اسے جاتے ہی وہ پھٹ پڑی کہ اپنی اولاد کو سب بہت اچھا سے جانتے ہیں۔ زندگی اس کے بعد بہت تنگ ہو گئی تھی۔ اس کا انٹرنیٹ موبائل بند ہو گیا، دوستوں کے گھر جانا یا کہیں باہر جانے پر پابندی لگ گئی، اٹھتے بیٹھتے ابا کی ناراضگی، بے اعتباری سے نہ سب بہت تکلیف دہ تھا۔ اور پھر ولید سے دوری۔ اس نے بس ایک دفعہ لینڈ لائن سے ولید کی لینڈ لائن پر کال کر کے ساری صورتحال بتا دی، پھر دوبارہ بات نہیں ہو سکتی۔ ولید نے وہ نمبر ہی بدل لیا تھا۔ اب اس کے پاس اس کا آپشنل نمبر تھا جو ابا کے پاس بھی تھا۔
اب اس کسی کے موبائل یا ڈیڈ لائن سے کال نہیں کر سکتی تھی، سب کے موبائل پوسٹ پیڈ تھے اور ابا سارے بل ایک دفعہ ضرور دیکھتے تھے۔ البتہ جب حیا اپنی دوست کی ڈیتھ پر آئی تھی تو کچھ سوچ کر اس نے حیا سے تعلقات بحال کر دیا۔ حیا کے موبائل سے ولید کو کال کرے گی تو حیا پھنسے گی، وہ نہیں۔ مگر جب حیا سب کے سامنے اپنا موبائل واپس لینے آئی اور اس کے جانے کے بعد ابا کی تفتیش اور ڈانٹ سے نہ اس سب سے اسے مزید ڈھیٹ بنا دیا۔ حیا کے جون میں واپس آ جانے کے بعد اسے جب موقع ملا تو وہ حیا کا فون استعمال کر لیتی۔ بہت دفعہ تو حیا کو معلوم بھی نہ ہوتا تھا، جیسے سکندر انکل کی ڈیتھ اور سلمان چاچا کی بیماری والے دنوں میں حیا اتنی مصروف اور پریشان تھی کہ اسے پتہ بھی نہ چلتا تھا۔ فون استعمال کر کے واپس اسی جگہ پہ رکھ دیتی۔ پھر بھی ایسے لگتا تھا کہ ولید اس سے بور ہو گیا ہے، شاید وجہ اس کی منگنی تھی، زبردستی کی منگنی یہ ابا نے فوراً کروا دی تھی۔ اس کو کیا لگتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ جائے گی؟ وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اگر ولید اس کے ساتھ دیتا تو وہ اس کے لیے ابا اور بھائیوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی، مگر ولید ساتھ دیتا تب نہ، پھر بھی وہ اس سے بات کرنا ترک نہیں کر سکتی تھی۔ اور پتہ نہیں وہ کون سا کمزور لمحہ تھا جب اس نے ولید کو اس ویڈیو کے بارے میں بتا دیا۔ تب تک وہ ویڈیو ہٹ چکی تھی، تو ولید اسے دیکھ نہ پایا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ ویڈیو حیا نے ہٹوائی ہے، اور یہ بھی کہ حیا میجر احمد سے ملنے کی تھی۔ حیا کا خیال تھا کہ کسی کو بھی نہیں پتا، مگر اسے پتا تھا۔ اس نے حیا کو اپنی کھڑکی سے گراؤنڈ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا، جہاں سے ایک کار اس نے اسے پک کیا تو پھر اسی دن ویڈیو ہٹ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میجر احمد نے اسے رپورٹ درج کروانے کے لیے آنے کو کہا تھا۔ ساری بات اس کے سامنے ہی تو تھی۔ کڑی سے کڑی ملا کر اس نے ساری کہانی سمجھ جا گی۔ کبھی نہ کبھی وہ یہ بات حیا کے خلاف ضرور استعمال کرے گی، اور شاید اسی لیے اس نے ولید کو اس بارے میں بتایا تھا۔ ولید بہت دفعہ ویڈیو مانگنا چاہا مگر کیسے دے سکتی تھی، مگر وہ اس دن جب بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس سے پچھلے ہی دن اس نے سونیا کے کمرے سے نیٹ استعمال کر کے ولید سے بات کی تھی، تو وہ ضد تھا کہ ارم وہ ویڈیو اسے دے دے تاکہ اسے حیا کے خلاف استعمال کر کے اسے زبردستی کی شادی اور ابا کی نظروں میں گرائے جانے کا بدلہ لے سکے، چاہے تو اپنا ہاف پارٹ ایڈیٹ کر دے۔ اس خیال پر وہ ایک دم چونکی تھی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، اپنا پارٹ ایڈیٹ کر سکتی تھی، اس کو یہ کام آتا تھا۔ اپنی تصویر یا ویڈیو ولید کو دیکھنے کا رسک بھی نہیں لے سکتی تھی۔ دیگری جگہوں پر اس نے اپنے کیمرے سے اپنی اور ولید کی ڈھیروں تصویریں اتاری تھی، مگر اس کو کبھی اتارنے نہ دینے ہی تصویر اس کو کبھی بھیجی ہے۔ وہ تصویر اس کے لیپ ٹاپ میں ایک پاس ورڈ لاکڈ فولڈر میں محفوظ ہے۔ ابھی وہ اس نے خود کو نکال لی اور ویڈیو صرف حیا کی رہ گئی تھی۔ ارم نے اس پہ سے غائب ہو گئی اور ویڈیو ولید کو میل کرنے کے بعد اس نے حیا کے ڈرائیور کو فون سے کال کر کے بتا دیا تھا۔ اس رات ابا کو زخمی حالت میں حیا فرخ لگا لائے تھے۔ حیا سارے قرضے کا الزام ولید کے سر ڈال رہی تھی، مگر اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ولید ایسے کیسے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بہت مشکل سے 2 روزے بعد اسے حیا کا فون استعمال کرنے میں موقع ملا۔ اس نے ولید کی ٹھیک ٹھاک کلاس لی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کیا، اس کی گاڑی تو قریب سے گزری تھی جبکہ فرقان اصغر کو چوٹ لگنے کے باعث آئی تھی، شاید وہ چکرا کر گرے تھے۔ حیا ہوا اس معاملے میں گر رہی ہے۔ ارم نے یقین کر لیا، اس کے پاس یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، اور آج حیا کو فون کر کے بتانا چاہ رہی تھی۔ وہ سب جان چکی ہے اس کی بلا سے، اب خود بدھ کے سب اس وقت حیا نے اس کا ساتھ نہیں دیا، سو آج ارم بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑی تھی۔ یہ طے تھا۔ اس نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور پھر مائل ابھی تک کڑوا اور کڑوا تھا، اندر تک جلا دینے والا مائل، وہ پھر جلنے سے زیادہ رسواگین عذاب کون سا ہو سکتا ہے؟ کعبہ عقیدگی برسار حسن ویسے ہی تھا۔ پھر ایک دفعہ پھر اس نے اداسیاں گل دیا، شنائن کے ملکیوں نے اسے استقال لیا، گرم جوشی اور محبت سے کیا جو ان کا خاصہ تھا، مگر اس کا دل اور داس تھا، وہ اسے کچھ بھی بتائے بغیر چلا گیا تھا۔ بار بار وہی ستا رہے تھے، اضطراب سی بے چینی، فکرمندی، دنیا میں بس ان 3 چیزوں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ 2 دن وہ کس کرب میں گزرے تھے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ رات میں وہ اسی صوفے پر جس کے عقب میں کھڑکی کھلتی تھی بیٹھ کر اسی طرح رونے لگی تھی، مگر کوئی نہیں آیا تھا جو کہتا کہ پھر سے اس کے لیے آئے گا۔ بہارے نیچے پنارے کے ساتھ تھی، وہ سامنے ہوتی تو حیا یوں نہ روتی، مگر اکیلے میں وہ بات ہوتی تھی۔ بہارے کے آنے کے بعد بھی اسی طرح بیٹھی رہی، اور پھر جب بیٹھے بیٹھے تھک گئی تو وہیں سو گئی۔ شاید کوئی اسے اٹھائے، کوئی اس کے سامنے میز پر آ کر بیٹھے، ہولی سے اس کا چہرہ چھو کر اسے آواز دے، مگر خواب ہر دفعہ پورے نہیں ہوتے۔ صبح اس کی آنکھ کسی اشارے سے آواز سے کھلی، وہ آواز بہت دیر تک اس سماعت میں گونج رہی۔ یہ آنکھیں ایک دم یہ چونک کر اٹھی، یہ آواز اتنی مانوس مگر نہیں۔ یہ تو تیزی سے اٹھ کر صوفے کے پیچھے آئی اور کھڑکی کے نیچے سامنے سے پردے ہٹائے۔ کھڑکی کے باہر کسی ہیک سے اس کا چاؤں ڈینڈ لٹک رہا تھا، دور کعبہ قیدی کے افق پر تبدیل ہونے والے سورج کی کرنوں نے اس کے کرسٹل پنکھڑیاں سنہری پڑ رہی تھی، جیسے سونے کی پتنگیں جوڑ رہے ہوں۔ اسٹیل کانچ اور لکڑی کی ٹکرانے کی آوازیں، مانوس سی آوازیں، اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ بے حدر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر جذبات کو قابو کرنا چاہا، مگر آنسو پھر بھی ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔
وہاں گیا تھا وہ واپس آ گیا، اور اس طرح اس نے اپنی خرید بتا رہا تھا۔ وہ اب اس کی زبان سنبھلنے لگی تھی۔ وقتاً اسے محسوس ہوا کہ ونڈ چاپ کی ایک لڑی کے ساتھ ایک کاغذ سا بندھا ہے۔ اس نے کھڑکی کے پٹ کھولا اور ہاتھ بڑھا کر کاغذ پکڑا۔ ایک ٹور گائیڈ کے ٹور کا معلومات پرچہ تھا۔ اس میں جہاں خود سے کچھ بھی نہیں لکھا تھا، مگر وہ سمجھ گئی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اسے کل صبح اس ٹور کو لینا ہے، کیونکہ وہ وہاں جہاں سے مل سکے گا۔ حیا نے پھر ایک نظر اس پرچے پر بنی تصویر پر ڈالی۔ بے اختیار ایک اداس مسکراہٹ کی لپٹ پھیل گئی۔ ڈی جی اور اس کا سب سے بڑا خواب، سب سے بڑا ایکسائٹمنٹ، ہاٹ ایئر بلون۔ اگلی صبح سورج نہیں نکلا تھا، وہ فجر کی کبکیدیوں پر قطرہ قطرہ اتر رہے تھے۔ حیا نے کھڑکی کا پردہ ذرا سا سڑک کر دیکھا کہ پہاڑ ابھی تک جامنی اندھیرے میں ڈوبے تھے۔ وہ خود بھی ابھی نماز پڑھ کر ہٹی تھی۔ پردہ برابر کر کے اس نے واک کلاک کو دیکھا۔ صبح کے 3:30 بھاری ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی مندی آنکھوں سے خود کو آئینے میں دیکھتی بال برش کر رہی تھی کہ اپنی اجرک کی لمبی قمیض عبایا پہن کے اب چہرے کی گرد نقاب لپٹ رہی تھی۔ کیا وہ مجھے ڈانٹے گا؟ برش کا سنگار پر میز پر رکھتے ہوئے بہارے نے تشویش سمجھا۔ نہیں میں ہوں نا، وہ کچھ نہیں کہے گا۔ بہارے نے سر ہلا کر گلابی پرس سے بینڈیج نکالا، بال پونی کی طرف سمیٹے اور پھر بینڈ لگانے سے قبل مڑ کر حیا کو دیکھا۔ اگر میں بال نہ باندھوں تو کیا تم عائشہ کو نہیں بتاؤ گی؟ ہو سکتا ہے بتا دوں، ویسے اگر تم نے بال کھولے تو کھول لو اور اوپر اسکارف لے لو۔ اس مشورے پر بہارے نے ناپسندگی سے ناک سکڑا۔ اس سے تو پونی بہتر ہے والی نظروں سے حیا کو دیکھتے ہوئے پونی بنا لی۔ ابلہ وین آ گئی ہے، فاتح نے واحد سے آواز لگائی۔ حالانکہ وہ اس سے بہت بڑی نہیں تھی، پھر بھی وہ اسے ابلہ کہتا تھا۔ ترک میں ابلہ آپا بائی ابھی بولتے ہیں۔ ہم تیار ہیں، جلدی نقاب کو پہننے کا آتے ہیں۔ بہارے ہاتھ تھامے باہر آئی۔ آشیانے کے باہر ان کو ٹور کی وین نظر آئی، جس سے انہوں نے ہاٹ ایئر بیلون تک پہنچنا تھا۔ سارے انتظامات مولو بیت نے کروا دیے تھے، اس لیے انہیں ڈسکاؤنٹ مل گیا تھا۔ ہاٹ ایئر بیلون فجر کے وقت اڑا کرتا تھا۔ 1.5-2 گھنٹے کی فلائٹ تھی، یعنی کبکیدی کے اوپر اڑ کر سارا خطہ دیکھ کر واپس اتر آئیں۔ وین نے جب انہیں بیلون سائٹ پر اتارا تو اس وقت فجر تازہ تھی۔ وہ ایک ہائی وے تھی، اس کی سائٹ کھلا صاف علاقہ تھا۔ سڑک پر اس کی قطاریں کے ساتھ 20 وین کھڑی تھی۔ بہت سے سیاح ادھر آ جا رہے تھے۔ وہ بھی بہارے کا ہاتھ تھامے سڑک سے اتر کر بائیں طرف کھلے میدان میں آ گئی۔ وہاں ایک قطار میں ہاٹ ایئر بیلون زمین پر رکھے تھے، کیونکہ ان کی ٹوکریاں سیدھی رکھی تھیں، جبکہ ٹوکریوں کے نتھے غبارے بچوں کے اس پلاسٹک کے ننھے سے بغیر ہوا کے غباروں کی مانند ایک طرف ڈھلکے ہوئے زمین پر سجدہ ریز پڑے تھے۔ بڑے بڑے غبارے اور بڑی بڑی ٹوکریاں۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ حیا بہارے کا سوال نامہ شروع ہو جائے۔ مجھے کیا پتا، میں تو خود پہلی دفعہ ہاٹ ایئر بیلون سے میں بیٹھنے لگی ہوں۔ میں بھی پہلی دفعہ بیٹھوں گی۔ بہارے چہکی۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ بے اختیار سے اپنی اور ڈی جی کی پہلی ملکہ فلائٹ یاد آئی۔ فلائٹ کے اڑنے میں ہی وقت کم رہ گیا تھا۔ وہ دونوں گائیڈ کے کہنے کے مطابق اپنی ٹوکریوں میں جا بیٹھی۔ یہ 5 سے 7 افراد کی ٹوکریاں تھیں، اور خود ارینج کرتی تو 20 افراد کی ٹوکریوں میں جگہ ملتی، مگر مولود بیگ کی وجہ سے کھلے سفر کرنے کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ ٹوکریوں کے اوپر میں 8 نماز چھت تھی، جس کے اوپر آگ جلانے کا انتظام تھا۔ جب آگ چلتی تو گرم ہوا غبارے میں ابھرتی اور اسے اوپر اٹھا لیتی۔ فی الوقت اس کا نیلا اور زرد غبارہ زمین پر بے جان سا ڈلا پڑا تھا۔ وہ دیکھو، تب ہی بہارے نے اس کی کھوئیں ہلائی۔ حیا نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا، جہاں وہ اشارہ کر رہی تھی۔ دور سیاحوں کے درمیان وہ چلا رہا تھا، سر پر کیپ، آنکھوں پر سیاہ گلاسز، ذرا سی بڑی سفید پوری آستینوں کی ٹی شرٹ، کھوئیوں تک موڑے، نیلی جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ سر جھکائے قدم اٹھا رہا۔ بیگ کندھے پہ تھا، ماتھے پر پٹی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہفتہ تو ہو گیا تھا اس کے آپریشن کو، اور اب تک اس کی پٹی کھل ہی جانی چاہیے تھی۔ وہ ان کے ساتھ آ کر ٹوکری میں بیٹھا۔ حیا کو لگا خوبصورت گھوڑوں کی سرزمین، اس کی ساری نعمت واپس مل گئی ہے۔ کیسے ہو؟ حیا کی طرف سامنا میں دیکھتی بہت آسکی سے بولی۔ بہارے اس کے مقابل ہی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ باقی کے 2 سیاح بھی ابھی ٹوکری میں چڑھ رہے تھے۔ ٹھیک ہوں؟ سامنے دیکھتے ہوئے زیر لب بولا۔ آخری دفعہ سچ کا بولا تھا ابھی 10 سیکنڈ پہلے، جب میں نے کہا ٹھیک ہوں۔ حیا نے ذرا گردن موڑ کر اسے دیکھا، اور اسی طرح سامنے دیکھتا۔ اس کی آنکھ کے قریب نشان گلاسز سائٹ سے صاف نظر آتا تھا۔ اس نشان کے سوا پہلے سے
وہ بہتر لگ رہا تھا۔ کیا ہمیں یہی ظاہر کرنا ہے کہ ہم تمہیں نہیں جانتے؟ دوبارہ چہرہ سیدھا کیے اسی طرح مدم سے بولی، جب تک بلون اوپر نہیں چلا جاتا تب تک۔ ہاں۔ پائلٹ اب بلون کے اڑنے کا انتظار اعلان کر رہا تھا۔ ٹوکری کی طرف اور چھت سے کھلی تھی، سو اسے کہ جس کے اوپر آگ جلائی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے شعلے بڑھتے گئے، گرم ہوا اور پھنسے غبارے تک پہنچنے لگے۔ زمین پر اونتے پڑے غبارے ہولے ہولے پھڑپڑانے لگے۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں اس دن تم بغیر بتائے اسپتال سے کیوں چلے گئے تھے؟ نہیں، وہ تو اسے قطع سے بولا کہ وہ بالکل چپ ہوگی۔ گرم ہوا اب ڈھکے ہوئے غبارے کو اٹھانے کی صحیح کر رہی تھی۔ جیسے جیسے ہوا کا زور بڑھتا گیا، غبارہ ذرا پھول کر سیدھا ہونے لگا۔ گرم ہوا ٹوکری کے اندر بیٹھے سیاحوں کو نہیں چھوڑ رہی تھی، اس کے لیے تو فجر کی تازہ ٹھنڈی ہوا ہر سو چل رہی تھی۔ ان گزرے دنوں میں جب وہ اس کے ساتھ نہیں تھی، اسے بہت سی باتوں کا خیال آیا تھا جو وہ اس کے ساتھ اسپتال میں نہیں بھول سکتی تھی۔ معلوم نہیں یہ سوال ہمیں تب کیوں یاد آتے ہیں جب مسئلے ہمارے ساتھ نہیں ہوتے۔ ایک بات پوچھوں؟ چند لمحے گزرے، اس نے پھر سے سلسلہ کلام جوڑا۔ بہاریں اب سر جھکائے اپنی گلابی پرس میں کچھ تلاش کر رہی ہوں۔ غبارہ ہوا سے پھول کر اس کے سروں کے اوپر ٹوکری کے اوپر بالکل سیدھا آسمان کی جانب رخ کیے کھڑا تھا۔ اعلان کرنے والا اب ان کو سفر کی مزید تفصیلات سمجھا رہا تھا جس میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تم نے روہیل سے پیسے کیوں منگوائے تھے؟ اب تک وہیں اسے واضحیت دیتی آئی تھی، اب جہاں کی باری تھی۔ کچھ اکاؤنٹس کا مسئلہ تھا، نکلوا نہیں سکتا تھا، سو روہیل سے لے کر پھر واپس بھجوا دیے تھے۔ ایک اور بات بتاؤ، کیا تمہیں واقعی میرا پردہ کرنا برا لگتا ہے؟ میں نے کب کہا کہ برا لگتا ہے؟ وہ دونوں دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ غبارہ گرم ہوا پھر بڑھ چکا تھا، اتنا زیادہ کہ اب وہ زور لگا کر ٹوکری کو ہوا میں اٹھانے لگا تھا۔ جیسے ہی ٹوکری اوپر اٹھی، اندر بیٹھے سیاحوں شور سمجھ گیا، جوش خوشی چہل۔ مگر بہار گل ابھی تک اپنے بیگ میں کچھ تلاش کر رہی تھی، ابھی تک اپنے بیگ میں کوئی ایسی شے تلاش رہی تھی جو وہ ڈھونڈنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے تو یوں ہی ایک بات پوچھی تھی، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ ارم سن رہی ہے تو میں ایسا نہ کرتا، اور تم مجھے برگر کنگ میں اس لیے بلایا تھا تاکہ میں تمہیں بادشاہ بے کے ساتھ دیکھ لوں۔ ہاں، مگر میں چاہتا تھا کہ تم میرا مسئلہ سمجھو، نہ کہ مجھے برا سمجھے۔ مگر تم تو کسی کو جہنم میں بھیجتے ہوئے کہاں کسی کی سنتی ہو۔ وہ سن گلاسز کو اتار کر سامنے گریبان میں لٹکاتے ہوئے بولا۔ حیا نے ہلکی سے سر جھٹکا۔ بس ایک بات پکڑ لی تھی کہ اس نے اب ساری زندگی دہراتا رہے گا۔ ٹوکری اب ہوا میں 4-5 فٹ اوپر اٹھ گئی تھی۔ پائلٹ اپنی پروگرام کے مطابق ابھی کم اونچائی پر فضا میں بیلون کو تیرا رہا تھا۔ پھر کافی دیر بعد اس نے آہستہ سے بیلون اوپر اٹھنا لگا۔ بہار گل وابستہ لہجے میں پکارتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بہار نے سر اٹھایا، پھر تھوک نکلا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ میں نے کیا کیا؟ وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ تم حیا کے ساتھ کیوں آئی؟ میں اور حیا کا بقودیا دیکھنے آئے تھے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا تم ادھر ہو۔ کیا تم ہمارے لیے ادھر آئے ہو؟ کہہ کر اس نے تائید نگاہ سے حیا کو دیکھا۔ حیا نے اس باب میں سر ہلایا۔ صبح ہی اس نے بہار کو یہ بیان رٹوایا تھا، تم ہمیشہ میرے لیے مسئلے کھڑے کرتی ہو، تمہیں اندازہ ہے تمہاری بہن کتنی پریشان ہے؟ برمی سے ایسا چھڑکا اب وہ جہاں نہیں عبدالرحمن لگ رہا تھا، پھر ترکی میں پہلے دنوں کا جہاں۔ تم نے مجھے ڈانٹا تو میں ٹوکری سے نیچے کود جاؤں گی، وہ ناراضی سے ایک دم بولی۔ حیا کا گویا سانس ہی رک گیا۔ بہار اس نے اسے منع کرنا چاہا، مگر یہ تو بہت اچھا ہوگا، شاباش کودو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ ٹیک لگا کر بیٹھا اور کلائی پر بندی گاڑی دکھنے لگا۔ بہار خفا خفا سی کھڑی ہوئی اور ٹوکری کی منت پر دونوں ہاتھ رکھ کر نیچے جھانکا، پھر مڑ کر ان دونوں کو دیکھا۔ جہاں مت کرو، اس کا دل کانپ اٹھنے لگی، مگر جہاں نے اس کا ہاتھ اٹھا کر روکا۔ تم درمیان میں مت بولو۔ ہاں تو بہار خانم، ہم انتظار کر رہے ہیں، جلدی کودو، میرا وقت ضائع نہ کرو۔ اس کی طرف دوسرے سیاح قطعی متوجہ نہ تھے، وہ اپنی تصویروں میں مشغول تھے۔ بہار منڈے پر ہاتھ رکھ چکی تھی، زمین کو دیکھا جو 6-7 فٹ دور تھی، پھر ایک دم سے دب سے آ کر واپس بیٹھ گئی۔ عاشق گل کہتی ہے خودکشی حرام ہے، منہ پھلائی وہ خفا خفا سی بولی۔ حیا کی اٹکی ہوئی سانس بخار ہو۔ یہ چھوٹی بلی نا، میں تمہیں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ جہاں نے سر جھٹکا اور گردن پھیر کر ٹوکری سے باہر دیکھنے لگا۔ کپادوکیا کی چاند سی سرزمین دکھائی دے رہی تھی، پہاڑ میدان، عجیب و غریب ساخت کے نمونے جن کا بیان الفاظ میں نہیں ممکن تھا۔ غبارے اب درختوں کی ایک قطار کے ساتھ فضا میں تیر رہے تھے، درختوں کے سرے اور ٹوکری کے منڈے برابر سطح پر تھے۔ وہ خوبانی کے درخت تھے، پھلوں کے بوجھ سے لدے شاخیں اور اس کی رسیلی مہک۔ کیا ہم یہ توڑ سکتے ہیں؟ چھوٹی بلی کو اپنی ساری ناراضگی بھول گئی۔ نہیں، حیا نے قطع سے نفی۔ ہاں، جہاں کہتے ہوئے کھڑا ہوا اور منڈے پر جھک کر قریب سے گزرتے درخت کی ایک ٹہنی کو ہاتھ میں بڑھا کر پکڑا۔ یہ مہمان نوازی کے درخت ہیں اور ادھر بیلون اسی لیے اڑائے جا رہے ہیں تاکہ تم ان کو توڑ سکو۔
حیران سی حیا کو واضح دیتے ہوئے اس نے خوبانی کھینچ کر توڑی۔ پھل شاہ سے لگ ہوا شاہ فضا میں جھول کر رہ گئی۔ غبارہ آہستہ آہستہ اسی طرح ہوا میں تیر رہا تھا۔ دنیا جیسے ٹرانسفارم ہو کر ہیری پوٹر کی کتابوں میں جا پہنچی ہے۔ کیا تم کھاؤ گی؟ اس نے پوچھا، مگر انکار سن کر اس نے پھل بہارے کو تھمکا دیا۔ اس نے اپنے برس سے پہلے رومال نکالا، اس سے خوبانی اچھی طرح سے رگڑ کر صاف کیا، پھر کھانے لگی۔ آشے گل کی بہن، تمہیں کس نے بتایا روہیل کے ولیمے کا؟ اسے اچانک یاد آیا، ڈیرین کیون کے زیر زمین شہر میں جہاں نے ذکر کیا تھا۔ جب تم اس سے فون پر بات کر رہی تھی تو میں وہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ واپس آ چکا ہے اپنی بیوی کو لے کر۔ اس نے ابرو سوال انداز میں کیے۔ حیا نے اسے دیکھتے ہوئے اسباب میں سر، اس کی آنکھیں قریب کا نشان دیکھ کر ہی تکلیف ہوتی تھی۔ ہم روہیل کے ولیمے تک واپس پہنچ جائیں گے نا؟ ہاں شور، بس 2 دن مزید لگیں گے کپادیا میں، پھر مجھے یہاں سے جانا ہے۔ غبارہ اپنی بینچوں میں ٹوکری کو اٹھائے اب اوپر اٹھتا جا رہا تھا اور دور صبح کی سفیدی آسمان پر پگھلنے لگی تھی۔ درخت نیچے رہ گئے تھے۔ پھر کہاں جاؤ گے؟ یہاں سے انقرہ، وہاں ایک کام ہے، پھر وہاں سے ایک چھوٹا سا گاؤں ترکی کے بارڈر پر ہے، ادھر جانا ہے، پھر ادھر سے شام۔ تو انقرہ سے ڈائریکٹ شام چلے جاؤ۔ انقرہ اور شام کا بارڈر نہیں ملتا ہے یا بارڈر سے کیوں جاؤ گے؟ ایئرپورٹ سے چلے جاؤ۔ اپنے ہتھے میں نے اچھا خاصا مشورہ دیا۔ جہاں نے گردن موڑ کر تعصب بڑے نگاہ سے دیکھا۔ مادام ایئرپورٹ پر پاسپورٹ دکھانا ہوتا ہے، اور پھر میں ادھر ان لیگل ہوں، بارڈر کراس کر کے آیا تھا رات میں، ایسے ہی واپس جاؤں گا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنی ہیلتی ہے۔ تم غیر قانونی طریقے سے سرحد پار کر کے جاؤ گے؟ اس نے دبی دبی آواز میں دہرایا۔ وہ دونوں اپنی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے قانون کی پاسداری پر کوئی لیکچر مت دینا، مجھے اس طرح واپس جانا ہے۔ شام کے لیے ترکی کا ویزا درکار نہیں ہوتا، مگر پاسپورٹ دکھانا پڑتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر کب جانا ہے؟ ابھی نہیں، کل بتاؤں گا۔ دور نیچے زمین بہت چھوٹی نظر آ تھی۔ وہ اب فائر گریمز کے اوپر سے اڑ رہے تھے۔ فرنی چمنی یا پری بحلیر ایک قدرتی ساخت تھی جو لاہ سوکھنے کے بعد اس سرزمین پر تشکیل پائے گی۔ کافی فاصلے پر اونچائی ستونیں کھڑے تھے جن کے سروں پر ٹوپیاں تھیں، بالکل جیسے مشروب ہوتے ہیں، بس ان کی کھمبوں کی ڈنڈیاں بہت اونچی تھیں۔ مطلب ہم بارڈر تک ساتھ جائیں گے یا ہم انقرہ تک ساتھ گئے؟ یہ بہت ہے، تم ادھر آ کر کیا کرو گی؟ جیسے بتا گیا، ہماری بات ترکی تک ہوئی تھی، ڈیل ہوتی ہے، بس ہم بارڈر تک ساتھ ہیں۔ ویسے تم تو صرف کپادیا دیکھنے آئی تھی نا؟ نہیں، اس کے اندازے پر حیا کا دل چاہے وہ کہے، نہیں، ہرگز نہیں، آنا ہر دفعہ آ رہا، اور اب تمہاری وجہ سے میں زیادہ دن کپادیا میں رہ بھی نہیں پاؤں گی، اس لیے میرا احسان ہے۔ وہ بنیادی سے چانے اچھلا کر بولی، ہاں میں نے یقین کر لیا۔ ویسے یہ جگہ دیکھ کر بتاؤ، دنیا کا سب سے خوبصورت شہر کون سا ہے؟ اسلام آباد۔ آف کورس، مسکرا کر بولی، تم دونوں کی کیا باتیں کر رہے ہو؟ بہار یقیناً ان دونوں سے بور ہو کر پنار کو مس کرنے لگی تھی۔ انسان کا ازل سے ابدل تک مسئلہ ہے، اسے اپنی تعریف کرنے والا ہمیشہ سے یہ اچھے لگتے ہیں۔ میں آتا ہوں تمہارے پاس۔ پھر وہ حیا کی طرف مڑا، اسے کچھ مت بتانا، غلطی سے بھی۔ فکر مت کرو، مجھے راز رکھنے آتے ہیں۔ جہاں نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے تابعداری سے اندازے میں سر ہلایا، اور ایک نظر بہت اپنی سی تھی، جیسے وہ دونوں شریک راز تھے، اپنے تھے رازوں کی اپنیت۔ اسے بہت اچھا لگا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں بہت کم عقل ہوں؟ اپنی اسی خوشگوار منہ میں کہنے لگا، تمہیں بھی یہ لگتا ہے کہ تمہاری باتیں سمجھ نہیں سکتی، مگر یو نوٹ واٹ، جہاں تم یہ باتیں ماننا ہی نہیں چاہتے کہ تمہاری بیوی تم سے زیادہ اسمارٹ ہو سکتی ہے۔ جوانی میں تمہاری بیوی کب اس کے لبوں سے نکلا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جہاں اس سارے میں پہلی دفعہ مسکرایا، میری بیوی جتنی اسمارٹ ہو، مجھ سے 2 قدم پیچھے ہی رہے گی۔ ویسے آپ کا پاؤں کیسا ہے؟ میرے پاؤں کو کیا ہوا؟ بالکل ٹھیک تو ہے، اس نے جھانے اچھلا کر کہا۔ اس کا پاؤں اتنا ہی درد کرتا تھا جتنا پہلے دن کر رہا تھا، مگر وہ ظاہر ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ جہاں نے مسکرا کر سر جھٹکا اٹھ کر بہاری کے ساتھ خالی جگہ پر جا بیٹھا۔ جہاں، اسے مت ڈانٹنا، میں اسے ساتھ لے کر آئی، اور پھر کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کب بہت اچھی لگتی ہو؟ وہ جو بولے جا رہی تھی، ایک دم آنکھوں میں ذرے سی حیرت، جب تم خاموش رہتی ہو۔ حیا نے ہونٹ بھیج کے اور ذرا چہرہ موڑ کر خاموشی سے ٹوکریوں کے پار دیکھنے لگی۔ وہ دونوں اب دھیمی آواز میں اپنی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ بیلون اب جار کے این اوپر ہوا میں کسی کشتی کی طرح تیر رہا تھا۔ رات کا کھانا انہوں نے آشیانے کے قالینوں والے ڈائننگ روم میں کھایا، جہاں صبح سائٹ سے ہی واپس ہو گیا تھا۔ اسے عموماً سی امید تھی کہ وہ کھانے کے وقت یہیں سے نمودار ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کا دل کسی ونڈم کی طرح امید اور ناامید کے درمیان گھومتا رہا، یہاں تک کہ اس نے خود کو سمجھا دیا کہ سارا دن ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس لیے اپنے کام ہی۔ آشیانے میں آج جو 3 منزل فیملیز آئی تھی،
फिर भी मौलूद बे मुझसे सोने ने इसका पहले दिन जितना ख्याल रख रहे थे। रात में वो सोई और सुबह फजर के लिए उठी, नमाज पढ़कर दोबारा सो गई। 2-3 घंटे बाद दस्तक नाद खोली। अबला अबला फातिहा पुकारा था। ये अबला का जबरदस्ती का भाई भी ना आराम नहीं करने देता। जब तक दरवाजे तक जा चुका था, दरवाजे के दराज से अलबत्ता इसने एक छोटा सा लिफाफा डाल दिया। इसने जो लिफाफा था खोले, अंदर से स्याह मोटा कागज को लिखा जो हमेशा पहचान सकती थी। वो 2 बजे मिल रहे हैं कि तो जगह से नहीं लिखी थी, मगर वो समझ गई थी कि वो इनके पास आएगा, फिर वो गट्ठी कहीं जाएंगे। बाद में जब इसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो गुलाबों के बुके भी वहाँ पड़ा था। वो फातिहा ने लिफाफे के साथ ही रखा था। वो इनको भी अंदर ले आई और सोफे के सामने मेज के गुलदान में सजा दिया। गुलाब की ताज़ा दिलफरेब महक दुनिया की सबसे खूबसूरत महक होती है। बचपन में से गुलाब की पत्तियां खाने का बहुत शौक था। वो ना मीठी होती थी ना नमकीन, बस कोई अलग सा जायका था। भी वो ये हरकत करने का सोच भी नहीं सकती थी। बहारें उठ जाती और उसे देख रही थी, कितनी शर्मिंदगी होती। बहारें ने नाश्ते के बाद वो फूल देखे। ये कहाँ से आए हैं? अब्दुर्रहमान में भिजवाए हैं, मुझसे समेट रही थी। कितने प्यारे हैं या बहारें में जरा रुक कर बोली, तो क्या तुमने कभी गुलाब की पत्तियां खाई हैं? वो जो बेड को कोर तय कर रही थी, पलट कर उसे देखा। नहीं लगता है मुझे जैसी जिसे लड़की ऐसा कर सकती है। सच बोलने का मूड नहीं था और झूठ वो बोलना नहीं चाहती थी, सो उल्टा सवाल किया। 1:30 बजे वो तैयार होकर सोफे पे बैठ के इंतजार। इस दुनिया का सबसे तकलीफ देशी थी। बार बार घड़ी को देख कर जाने कब आएगा वो। इसने फिर से इसका खत निकाल कर पढ़ा। 2 बजे का ही लिखा था। इसने वो कागज वापस डालने लगी, फिर ठहर गई। यूं तो आम सी सतर थी, लेकिन मगर कुछ था जो इस सतर में जो गलत था। बहारे इसके कंधे के ऊपर से जान कर बढ़ने लगी। हाँ, ये इसी ने लिखा, ये इसी की लिखा। ये देखो, वो हर वर्ड का पहला हाथ बड़ा लिखता है। जो चीज से उलझ रही थी, बहारे ने इसकी निशानदेही कर दी। वो जरा सी चौंकी। हाँ, मगर क्यों? जब इसने मुझे सियारों के नाम सिखाए थे तो ऐसे ही लिखता था। दिखाओ तो मैं। वो झट से अपने गुलाबी पर्स से उठा लाई, जो अंदर से एक गुलाबी डायरी निकाली, फिर खोल कर इस सफ़े हिया के सामने इस पर लिखा, माई एवरी लिटिल मदर जस्ट सिव इट नाइस प्लेस। ये क्या है? इसने सभी इबारत पढ़ी थी। हर लफ्ज़ का पहला हर्फ बड़ा था। देखो, हर बड़े हर्फ से सियारे का नाम बनता है। माई के एम से मरकरी, वेरी के वेन से वेंस, एरी के अर्थ से, और इसी तरह से फिर याद करते हुए मुझे सियारे तरतीब याद होगी। सुनाऊं? नहीं, मुझे ये देखने दो। इसने जल्दी से एक कलम उठाया और जहाँ की फिक्र के हर बड़े हर्फ को नीचे से उतारा। इसमें भी कोई दूसरा फिक्र बनेगा शायद। अल्फाज इसके लबों पर रहेंगे। वो 6 हरूफ एक साथ दे हुए सामने आई। इला इला इलारा। इसने ये बेयकीनी से दोहराया। एहलारा बहारे गुलचिही। अल्लाह। करीब भागते हुए इसने अपना पर्स और अबाया उठाया, फिर घड़ी देखी। 2 बजने में ज़्यादा कुव्वत नहीं थी। वादी इलहार का नाम इलहार गांव के नाम पर था, जो इस वादी के करीब वाक़ था। ये वादी यूं थी कि वो देव काट चट्टानों 2 किलोमीटर के फासले पर आमने सामने खड़े थे। इनके दरमियान से बहता दरिया, जंगल ही जंगल, तराहें बहार। दरमियान की वादी इलहार दी थी। सियाहत अक्सर का बकादिए में इश्क वादी, लव वैली, गुल शहर, रोज वैली, इलहार वैली वगैरह में ट्रेनिंग के लिए आया करते थे। एहलकार का ट्रैक ये था कि एक चट्टान से दूसरी चट्टान तक दरिया के साथ चलते हुए जाना है। असल ट्रैक 100 किलोमीटर लंबा था, मगर 2 शॉर्टकट भी बने थे। एक 7 किलोमीटर जबकि दूसरा 3.5 किलोमीटर। ये इसका अंदाजा था। ऑपरेशन के बाद वो बहुत ज़्यादा पैदल नहीं चल सकता था, इसलिए वो इन्हें सबसे छोटे ट्रेन के ध्यान पर मिलेगा। मौलूद बे ने इन्हें वहीं ड्रिप कर दिया। वो 2 कब के बज चुके थे और इसको काफ़ी देर हो चुकी थी। उनसे पहले का पहुंच चुका था। स्याहों की चहलकदमी भी इस दूर से हियाने से देख लिया। एक बड़े पत्थर पर बैठा, सर पर कैप, कंधे पर बैग, गिलासेस सामने, ग्रे शर्ट में अटकाए हुए, इन्हीं को धूप की 22 आंखें सिकुड़ कर देख रहा था। वो दरमियानी रफ्तार से चलती बहारी का हाथ थाम कर तरवा दी। भाग कर इसके पास नहीं जाना चाहती थी। इसे जहाँ पर गुस्सा था, क्या था, अगर इंसान की जुबान में बता देता, इलाहर वैली आ जाओ। अगर वो ये कोड ना जान सकती तो वो जो ना मिल सकती तब, लेकिन तब इसे वो इसी पर मलबा डाल देता। आखिर वो इस जैसी स्मार्ट थोड़ी थी। वो दोनों इसकी करीब आई तो वो खड़ा हुआ। मलानत मेरी लुगत में 2 बजे का मतलब 1:55 होता है। और टाइम देखो। वो संजीदगी से सर्जिश कर रहा था। काश इसकी ये लुगत किताबी शक्ल में होती तो इसे उठाकर उफ, अच्छा, फिर वापस चली जाती हूँ।
خیر اب تو میں نے اتنا وقت ضائع کر ہی لیا ہے، اب چلتے ہیں۔ باہر سے درختوں کی جانب اشارہ کرتے وہ خود ہی چل پڑا۔ تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ میں کیسی ہوں؟ بہار نے احتجاجاً اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہا۔ سوری، تم کیسی ہے؟ بجائے چھڑکنے وہ معذرت کرنے لگا۔ بہار بہت اچھی کہہ کر اسے آشیانے کے بارے میں بتانے لگی، جہاں دنیا کی سب سے اچھی لڑکی بنار رہتی ہے۔ اچھا ہاں، حیا۔ اس کی بات سنتے سنتے ایک دم حیا کو پکارا۔ وہ ساری نگاہوں سے دیکھے۔ تمہیں آئیڈیاز نہیں ہوا کہ ہم نے ٹریک پر جانا ہے؟ میں تو صبح ہی بتا دیتا تھا، میری سمجھ میں اب آیا۔ یو ایڈیٹ! ہاں تو اور تم ان جوتوں کے ساتھ آئی ہو؟ ذرا ہفکے سے کہتے ہوئے اس نے حیا کے جوتوں کو دیکھا۔ حیا نے اس کی نگاہوں کو تک میں نظر جھکائی اور کہا کر اپنے لبوں سے نکلتی جلدی میں سرخ ہیل پہن کے آئی تھی۔ ہاں، میں ان جوتوں کے 2 گھنٹے پیدل چل سکتی ہوں۔ ڈی جی نے ہی تو کہا تھا کہ کوئی بھی چیز انسان کو نہیں ہرا سکتی جب دیکھو ہار نہ مانے۔ شور تمہارا پاؤں ٹھیک ہے، میرا پاؤں۔ چلو اب اکتا کر بولی۔ وہ اکتا کر کہتی آگے بڑھ گئی۔ بہار نے سلسلہ کام وہیں سے جوڑا۔ وہ گھنے درختوں میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ دریا ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ دونوں طرف خشک اونچی چٹانیں تھیں جن میں غار کے سورج چرچ بنے تھے۔ تھوڑی دور جا کر ہی اس کا پاؤں جواب دینے لگا۔ وہ موج جس کو وہ کب سے نظر انداز کرنے لگی تھی، شاید موج ہی بھر سے بڑھ گیا تھا۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے جب جہان نے کہا ذرا رک جاتے ہیں۔ بائیں جانب چٹان میں سیڑھیاں بنی ہیں جو اوپر ایک غار نما چرچ میں جاتی ہیں۔ وہ ان سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے باہر آگے۔ بہارے کو اس نے اپنا کیمرہ دے کر چرچ کی تصویریں بنانے بھیج دیا اور وہ خود سیڑھیوں کے دہانے پر اوپر نیچے بیٹھ گئی۔ کیا تم مجھ سے خفا ہوئے؟ گہری وادی، دریا، چٹانیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے دوستانہ اندازوں پلٹ کے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں ایسے کیوں لگا؟ یوں ہی، حالانکہ اب تو میں تمہیں اپنا ساتھ بارڈر تک بھی لے جا رہا ہوں، مگر تم ہمیشہ خفا رہتی ہو۔ کہنے کے ساتھ اس نے کندھے اپنے بیگ سے اتارا اور اندر سے ایک طے شدہ کاغذ نکالا۔ نہیں، میں خفا نہیں ہوں۔ تمہارا پروگرام؟ اس نے اسے نقشہ کھول کر دونوں کے درمیان فائدے دیکھ کر باتیں دوری چھوڑ دیکھو، یہ کبکودیا ہے جہاں ہم ہیں۔ اس نقشے میں ایک جگہ انگلی رکھی۔ حیا نے سباب اس پر وادی اہلیہ ہے، سوچائی ستنگی، ٹھنڈا میٹھا پانی، موسم، نیچے بہتے دریا کا شور۔ یہ رہا ترکی اور شام کا بارڈر۔ اس نے بارڈر کے موٹی لکیر کو انگلی سے چھو کر بتایا، یہ ترکی کا چھوٹا سا قصبہ ہے، کیپلس کا نام ہے۔ ہمیں کیپلس جانا ہے۔ وہاں سے یہ بارڈر کراس کر کے میں ادھر شام کے شہر البینیا میں چلا جاؤں گا۔ کیپلس سے بارڈر تقریباً 3 کلومیٹر دور ہے۔ منگل کی رات ٹھیک 2:30 بجے مجھے یہ بارڈر کراس کرنا ہے۔ وہاں تم واپس چلی جاؤ گی اور پھر میں خود ہی پاکستان آ جاؤں گا۔ اللہ اللہ، وہ اتنے حیراناک باتیں کتنے آرام سے کر لیتا ہے۔ کیا بارڈر کراس کرنا اتنا آسان ہوگا؟ وہ متوجہ سی، دل کو عجیب سے وہم ستانے لگی۔ حیا، ترکی اور شام کے بارڈر آسان ترین بارڈر ہیں۔ یہ 900 کلومیٹر ہے۔ اب کیا سارے 9 کلومیٹر پر پیرا لگا سکتے ہیں؟ بارڈر فورس سر والے نہیں نا؟ تو میں یہاں صرف خاطردار تارے ہیں جن میں سے بہت سے سوراخ ہیں۔ ہر رات کتنے ہی لوگ اس بارڈر کو پورے اہل ایوان سمیت کراس کر لیتے ہیں۔ وہ بہت بے نیازی سے انداز میں نقشہ بدلتے ہوئے بتا رہا تھا۔ حیا نے اب چڑھتے ہوئے اسے دیکھا۔ اور بارڈر سیکورٹی فورسز وہ کیوں نہیں ان لوگوں کو پکڑتے؟ وہ صرف ان کو پکڑتے ہیں جو خود چاہیں۔ اگر ہم نہ پکڑنا چاہیں تو وہ فورسز ہمیں نہیں پکڑتے۔ مگر جہاں میں نے تو سنا ہے اس بارڈر سرنگیں بھی ہوتی ہیں جو پاؤں پڑنے پر پھٹ سکتی ہو۔ جتنی پہچان ہو رہی تھی اتنا ہی پرسکون تھا وہ۔ مجھے پتا ہے کون سی سرنگ کہاں ہوتی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر مت کرو۔ وہ کچھ دیر اسی سے باتیں کرتی رہی، پھر اس نے گردن اٹھا کر سورج کو دیکھا۔ میں ذرا نماز پڑھ لوں اور کھڑی ہو۔ جہاں نے اس کے سر و جوتوں کو دیکھا۔ جب تم وضو کے لیے یہ جوتے اتارو گی تو میں انہیں دریا میں پھینک دوں گا۔ حیا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تب میں انہیں اتاروں گی نہیں، میرا دین بہت آسان ہے۔ وہ نیچے اتری اور دریا سے وضو کر کے صاف جوتوں کو پھر سے پانی کے صاف کر کے ہی میں نماز پڑھی۔ جب وہ واپس آئی تو جہاں بہارے چرچ کے داخلی دروازے کے پاس آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تمہاری عادت نہیں کی چھپ کر باتیں سننے کی؟ تم کیوں کر رہی تھی ایسے؟ وہ سے کہہ رہا تھا، سر جھکا کر کھڑی بنانے۔ میں نے کچھ نہیں سنا، بس تھوڑا سا خود بہت۔ میں تمہارا خود بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، میری بات کان کھول کر سنا۔ اگر تم نے اس بات کا ذکر کسی سے کیا تو میں برا پیش آؤں گا۔ تمہیں سمجھ میں آیا میں نے کیا کہا؟ تبھی جہاں نے حیا کو دیکھا تو سر جھٹک کر اس تک آیا۔ کیا وہ ہماری باتیں سن رہی تھی؟ حیا نے تعجب سے اسے دیکھتے ہوا، نہیں، میرا نہیں خیال اس نے کچھ خاص سنا ہے، بہرحال میں اسے خبردار کر رہا تھا۔ تم پریشان مت ہو، اگر اس نے کچھ سنا بھی ہوگا تو سمجھ میں کہاں آیا ہوگا۔ جہاں نے خاموشی سے نظروں سے اسے دیکھا۔ نفی میں سر اللہ ہے، وہ اپنی بہن کی جاسوس ہے۔ ایک بات ادھر
बात उधर बताएगी। इस पर नजर रखना, ये किसी को फोन न करे। इसका फोन तो आशियाने में पड़ा है, चार्ज पर लगा है, तो फिक्र न कर, वापस जाकर मैं इसका फोन ही ले लूंगी। जहाँ कुछ किए बिना सीढ़ियां उतरने लगा। क्या ने पीछे मुड़कर बहारे को देखा, फिर आने का इशारा किया। वो खामोशी से सर झुकाए अपने गुलाबी पर्स मजबूती से पकड़ कर नीचे पीछे जाने लगी। इसका फोन इसकी गुलाबी पर्स के अंदरूनी तहखाने में रखा था।